गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा इंसान का मिलाप में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं पास्टर जोश और बहुत ही खुश हूं कि आज आप हमारे साथ एक मरतबा फिर से शामिल हुए ताकि हम यूहन्ना की किताब का मुताला जारी रख सकें। आज हम यूहन्ना 20 बाब का मुताला ख़त्म करेंगे। और अगर आपको याद हो तो पिछली मरतबा हम दरअसल यीशु मसीह के जी उठने के मुतालिक बात कर रहे थे और पतरस और यूहन्ना पहले ही कब्र पर जा चुके थे और उन्हें वहां पर मसीह का जिस्म नजर न आया और यीशु ने खुद को मरियम मगदलीनी पे जाहिर किया। तो आइए प्रोग्राम का आगाज दुआ से करते हैं। हमारे आसमानी बाप, खुदावंद मैं इस दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें एक मरतबा फिर ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें और तेरी सच्चाई को जान सकें। खुदावंद हम चाहते हैं कि तू आ और हमें तालीम दे और हमारी रहनुमाई कर। तो पाकरू मैं दुआ करता हूँ कि तू हमारे दरमियान काम कर। खुदावंद तू मेरे होंठों को छू और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है। इसी तरह खुदावंद तू तमाम सुनने वालों के कानों को भी छू, तो उनके रूहानी कानों को खोल ताकि वो न सिर्फ तुझे सुन सकें बल्कि वो उन तमाम चीज़ों को भी समझ सकें जो तू उन्हें बताना चाहता है। और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि तू हमारे दिलों को तब्दील कर, तो हमारे दिलों में अपने कलाम के बीज को बो। यीशु मसीह के नाम से मैं ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम अपने कलाम की तरफ चलते हैं। यूहन्ना 20 बाब उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 बाब 19 से 23 आयत। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। बस हम यहीं तक पढ़ेंगे और इस हिस्से के मुताबिक बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसके जिस्म पर तवज्जो दें। अब मसीह का बदन दरअसल किसी दरवाजे या किसी खास इलाके तक महदूद नहीं है। बज़ाहिर यीशु मसीह अंदर बाहर चल फिर सकता है और जाहिर हो सकता है या गायब हो सकता है। जैसा भी वो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे तवज्जो दें कि उसके जी उठने के बाद उसका जिस्म यीशु मसीह एक रूह के तौर पर इर्द गिर्द नहीं घूम रहा था, बल्कि ये एक जिस्म है जिसे लोग देख सकते हैं और ये एक ऐसे जिस्म के मुतालिक है जिसे वो छू सकते हैं। लेकिन यहां तक कि उसके जी उठने के बाद भी उसके हाथ और उसकी पसली पर निशान थे और मुमकिन है कि उसके पांव पर भी निशान होंगे। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि ये हैरान कुन बात है, क्योंकि जब हम जी उठते हैं तो हमारे जिस्म बदल जाते हैं। तो ये एक जी उठा हुआ जिस्म होगा, लेकिन ये पूरी तरह से कामिल होगा। सिवाय यीशु मसीह के जिस्म के, क्योंकि जी उठने के बाद भी उसके हाथों, उसकी पसली और उसके पांव पर निशानात थे। ये हमें याद दिलाने के लिए है, ये हमें दिखाने के लिए था कि खुदावंद हमसे किस कदर मोहब्बत करता है, कि उसने अपनी मर्जी से सलीब पर मौत गवारा की। और ये सिर्फ एक मर्तबा होने वाला वाकया नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि ये एक ऐसी चीज है जो अबद तक कायम रहेगी, कि ये निशानात हमेशा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि ये किस कदर हैरान कुन बात है कि कामिल खुदावंद खुदा का कामिल बेटा है जिसने हमारी खातिर अपने जिस्म पे निशानात सहे, उसने हमारी खातिर खुद पर जुल्म सहा। अब ये एक ऐसी बात है जो समझ से बिल्कुल बाहर है कि खुदावंद जो कि कामिल खुदा है, खुदावंद इब्तिदा है, वो खुद से सब कुछ करने पर कादिर है और वो कामिल है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। वो कामिल है, लेकिन क्योंकि वो हमसे बेहद मोहब्बत करता है, क्योंकि वो अपनी मखलूक से इस कदर मोहब्बत करता है कि उसने हमेशा के लिए ये ऐब बर्दाश्त किए। उसने बाकी सारे वक्त के लिए, यहां तक कि माजी से लेकर अबद तक, वो ये तमाम ऐब बर्दाश्त करेगा। वो इन ऐबों के साथ रहेगा जो उसके हाथों और पसली और उसके पांव पर हैं।
جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور یہ کہ وہ ایسا خداوند ہے جو ہماری فکر کرتا ہے، جو ہماری خواہش کرتا ہے، اور جو ہمیں اپنی محبت دکھانا چاہتا ہے۔ یہ تمام مسیحیوں کے لیے اطمینان والی بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ خداوند ہے جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ خداوند ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ خداوند نہیں ہے جو سخت ہو، یہ وہ خداوند نہیں ہے جو ہماری غلطیوں کے لیے ہمیں سزا دینے کی کوشش کرے۔ نہیں، یہ وہ خداوند ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، یہ وہ خداوند ہے جو ہمارے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، جو ہماری اس قدر فکر کرتا ہے کہ اس نے ہماری خاطر اپنے جسم پر داغ برداشت کیے، وہ ابد تک ان داغوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ ہمیں اپنے خاندان میں شامل کر سکے، وہ ہمیں اپنے فرزندوں کے طور پر قبول کرنا چاہتا ہے۔ اب خداوند ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے، اور میں ہر روز یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رہے، اور صرف اس کی اس محبت کو مزید دیکھنے کے لیے اور اس کی محبت کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پر جب ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، جب ہم اس کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس حوالے میں یہ کیا کہ اس نے نہ صرف خود کو انہیں دکھایا، بلکہ اس نے دراصل اپنے شاگردوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ جائیں اور دوسرے لوگوں کو یہ اچھی خوشخبری کے متعلق بتائیں اور خداوند کے متعلق بتائیں۔ اور اس کا مطلب یہی تھا جب اس نے کہا کہ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ اب یسوع مسیح شاگردوں کو یہ اختیار نہیں دے رہا کہ وہ گناہ معاف کریں، بلکہ یسوع مسیح انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ یسوع مسیح نے پہلے ہی گناہ معاف کر دیے ہیں۔ جو کچھ یسوع مسیح نے صلیب پر کیا، اس نے پہلے سے ہی ان کے لیے معافی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جو موت یسوع مسیح نے صلیب پر گوارا کی، وہ تمام انسانی نسل کی نجات کے لیے کافی تھی۔ وہ اب تک اس ساری دنیا کا احاطہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ تو تمام انسانی نسل جو ماضی میں رہتی تھی، ان سے لے کر جو ابھی بھی زندہ ہیں اور جو مستقبل میں جئیں گے، یسوع مسیح نے جو صلیب پر کیا وہ ان سب کی نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ ہم سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ ہم اس کی ہماری خاطر دی گئی قربانی کو قبول کریں۔ اب اگر ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں تو ہم اس تحفے کو حاصل کر سکتے ہیں جو یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسے قبول نہیں کرتے تو لوگ اس تحفے کو حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ اسی راستے پر چلتے رہیں گے جس پر وہ چل رہے ہیں۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے، یہ موت کی طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے خلاف بغاوت میں جی رہے ہیں۔ تو جب یسوع مسیح نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ باہر جائیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے باپ نے یسوع مسیح کو بھیجا، اسی طرح اس نے انہیں بھیجا۔ اور جس چیز کے لیے وہ باہر جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں دوسروں کو اس اچھی خوشخبری کے متعلق بتانا ہے کہ یسوع مسیح کی دی گئی قربانی کے باعث پہلے سے ہی ہمیں معافی دی گئی ہے، اور گناہ کی معافی اس قدر بڑی ہے کہ وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو ہم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس قدر بڑی ہے کہ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن سے ہم ملتے ہیں، کوئی بھی اجنبی جن سے ہم ملتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی جگہ جہاں ہم ماضی سے جا رہے ہیں، اب بھی جاتے ہیں اور مستقبل میں بھی جائیں گے، اور یہ اس سب کے لیے کافی ہے۔ تو ان کے گناہ پہلے سے ہی معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو اگر وہ اسے قبول کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہ معاف کروانے والی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم باہر جائیں اور دوسروں کو یہ بتائیں کہ اچھی خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح نے پہلے سے ہی وہ سب کر دیا ہے جو ان کے گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے۔ وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں جو اس نے کیا، اور جو کچھ بھی اس نے کیا اسے قبول کریں۔ اسی لیے ہم باہر جاتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں، پھر ان کے گناہ بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم باہر نہیں جاتے اور دوسروں کو نہیں بتاتے تو یہ ایک طرح سے وہ اپنے گناہ میں ہی رہیں گے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے پاس کوئی اور انتخاب بھی ہے۔ وہ اب بھی اپنی زندگی گناہ کی حالت میں گزار رہے ہیں۔
وہ خدا کے حضور بغاوت میں گزار رہے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں اچھی خوشخبری کے متعلق نہیں بتایا، اور اسی لیے ان کے گناہ اب بھی ان پر ہیں۔ تو مسیحی ہونے کی حیثیت سے یہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہم باہر جائیں اور دوسروں کو بتائیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، اور یسوع مسیح نے ساری انسانی نسل کے لیے کیا کیا، کہ اس نے ہم سب کے لیے صلیب پر اپنی جان دی، اور وہ موت ساری دنیا کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کچھ لوگ ہی نجات پا سکتے ہیں، بلکہ پوری دنیا نجات حاصل کر سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اس پر ایمان لائیں جو یسوع مسیح نے ان کے لیے کیا۔ لیکن ان کو حکم دینے کے فوراً بعد یسوع مسیح نے ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس حاصل کرو۔ اب یہ اس سے بالکل مختلف ہے جو آگے چل کر اعمال کی کتاب میں ہوگا، جہاں پاک روح شاگردوں پر نازل ہوگا۔ تو پاک روح کا آپ کے اندر رہنا اور پاک روح کا آپ کو بھر دینا دو مختلف عمل ہیں، دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک یوحنا کی کتاب میں ہوئی ہے، ایک اعمال کی کتاب میں ہوئی۔ اب پاک روح کا ہمارے اندر موجود ہونا اور پاک روح کیا کرتا ہے، یہ سب بنیادی طور پر وہی باتیں ہیں جو ہم پچھلے باب میں پڑھ چکے ہیں، خاص طور پر یوحنا کی انجیل اس کے 14، 15 اور 16 باب میں پڑھ چکے ہیں، جہاں پاک روح آتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں گناہ کے متعلق تعلیم دیتا ہے، ہمیں راست بازی اور عدالت کے متعلق تعلیم دیتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ایک پاک زندگی گزارنے میں ہر روز ہماری قیادت کرتا ہے، اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح پہلے ہی ہمارے حق میں فیصلہ دے چکا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہم نے ماضی میں پڑھی، پاک روح کی موجودگی ہمارے لیے یہی سب کرتی ہے، اور وہ آتا ہے اور ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم روحانی سچ کو سمجھ سکیں۔ جو اعمال کی کتاب میں پاک روح کا نازل ہونا ہے وہ ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو شاگردوں پر نازل ہوئی تاکہ وہ اس بات کی گواہی دے سکیں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ وہ مافوق الفطرت طاقت جو شاگردوں پر نازل ہوئی تاکہ وہ یہ گواہی دے سکیں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ تو آپ اعمال کی کتاب میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول دراصل حیرت انگیز کام کر رہے تھے اور وہ معجزات کر رہے تھے، اور وہ تمام حیرت انگیز مافوق الفطرت چیزیں کر رہے تھے تاکہ وہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ وہ منادی کر رہے ہیں۔ تو پاک روح کی ہمارے اندر موجودگی ہمارے اپنے لیے ہے، یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہماری قیادت کرتا ہے، اور وہ ہم سے بات کرتا ہے اور ہمارے ساتھ رفاقت رکھتا ہے۔ اور پاک روح کا ہم پر ظاہر ہونا ان الفاظ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، ان چیزوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے جو ہم کہتے ہیں، اور وہ مافوق الفطرت نشانیاں، شفا اور معجزات جو اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم پر یہ بات ظاہر ہو سکے کہ جو کچھ بھی مسیحی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور یہ کہ یسوع مسیح ہمارا خداوند اور نجات دہندہ ہے۔ یہ دو فرق ہمیں پولس رسول کی تعلیمات میں بھی دکھائی دیتے ہیں، بلکہ ایک کتاب میں، صرف ایک کتاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو مختلف چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ افسیوں کی کتاب میں ہے۔ اب افسیوں پہلے باب اس کی 13 آیت میں پولس رسول کہتا ہے، اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہارے نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی۔ تو یہ آیت اس سب کے متوازی ہے جو یوحنا کی کتاب میں ہوا، جہاں یسوع مسیح نے شاگردوں پر پھونکا اور انہیں پاک روح کی موجودگی سے آراستہ کیا، جیسے کہ ہمارے لیے بھی کہا گیا ہے۔ کیونکہ ہم یسوع مسیح کے دور میں نہیں تھے تو ہم پاک روح کب حاصل کر سکتے ہیں؟ پولس رسول دراصل اس بات کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پیغام کو سننے کے فوراً بعد، اس خوشخبری کو سننے کے بعد، ایک مرتبہ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، پھر پاک روح آتا ہے اور ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ دیکھیے، یسوع مسیح کو اس وقت اپنے شاگردوں پر پاک روح پھونکنا تھا کیونکہ اس وقت پاک روح نہیں بھیجا گیا تھا، لیکن اب ہر وہ مسیحی جو اس وقت کے بعد آیا ہے انہیں پاک روح دیا گیا ہے، اور خداوند صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ ہم یسوع مسیح پر اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر ایمان لائیں، اور پھر اس کے فوراً بعد پاک روح کو بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے،
کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، بنیادی طور پر ہر دن، ہر وقت، ہر سیکنڈ ہمارے ساتھ رہے. یہی پاک روح کی موجودگی ہے. آئیے افسیوں 5 باب اس کی 18 آیت کی طرف چلتے ہیں. اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. اب افسیوں پہلے باب سے لے کر افسیوں 5 باب تک پولس رسول اب بھی انہی لوگوں سے بات کر رہا ہے. اس نے اپنے لوگ تبدیل نہیں کیے، تو بنیادی طور پر وہ ان لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے جن کے اندر پاک روح پہلے سے موجود ہے کہ وہ مکمل طور پر پاک روح کی معموری سے بھر جائیں، جیسے کہ اس نے افسیوں 5 باب اس کی 18 آیت میں حکم دیا ہے. افسیوں 5 باب 18 آیت اس کے متوازی ہے. جو اعمال پہلے باب اور اعمال دوسرے باب میں ہوا، بلکہ اعمال دوسرے باب میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ شاگرد پاک روح سے بھر گئے تھے. میرا ایمان ہے کہ اعمال 2 باب 4 آیت میں، اور دراصل اعمال میں بہت سی دوسری آیات میں بھی یہ بات کی گئی ہے. تو میں صرف اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ 2 مختلف واقعات ہیں اور 2 مختلف افعال ہیں جو پاک روح نے کیے. ایک پاک روح کی موجودگی کی جب ہم یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور پاک روح کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں تو پاک روح فوراً آ جاتا ہے. اور دوسرا حصہ وہ ہے جہاں مسیحیوں کا پاک روح سے معمور ہونا ضروری ہے تاکہ ہم باہر جا سکیں اور گواہی دے سکیں اور مافوق الفطرت نشانات دیکھ سکیں، شفا اور معجزات دیکھ سکیں، جو ان الفاظ کی تصدیق کریں گے جو ہم کہتے ہیں. لیکن آئیے واپس اپنے حوالے کی طرف چلتے ہیں، اور آئیے واپس اپنے کلام کی طرف چلتے ہیں. یوحنا 20 باب 24 آیت سے پڑھیں گے. یوحنا 20 باب 24 سے 29 آیات. مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے تمام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا. بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے. مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا. 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو. پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ. توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے. مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے. کیونکہ بنیادی طور پر یہ ہم سب ہیں. تمام مسیحی جو اس وقت کے بعد یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، ہم نے جسمانی طور پر زندہ خداوند کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اس پر ایمان لائے ہیں. اور یہ ایک مرتبہ پھر ہمیں دکھاتا ہے کہ خدا کی بادشاہی دنیا کی بادشاہت سے مختلف ہے. یہ مختلف طرح سے کام کرتی ہے. دنیا کو دیکھیے، وہ یہ کہیں گے کہ میں پہلے سے اسے دیکھوں گا اور پھر میں اس کے متعلق سوچوں گا، میں اپنی عقل سے اس کے متعلق سوچوں گا، اور جب میری عقل میں یہ بات آئے گی، جب مجھے یہ بات سمجھ آئے گی، پھر میں اس پر ایمان لاؤں گا. لیکن خدا کی بادشاہت دراصل اس کے بالکل برعکس ہے. خدا کی بادشاہت کہتی ہے کہ ہمیں پہلے ایمان لانے کی ضرورت ہے اور پھر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند کے مقابلے میں ہم کس قدر کم تر ہیں، اور یہاں سے ہماری عاجزی ظاہر ہوتی ہے. اور یہ جان لیں کہ خدا آپ کو حیران کر دیتا ہے. جو خداوند نے کیا وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بالاتر ہے. صرف جب ہم خداوند پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس نے کیا، پھر جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو باقی تمام چیزیں، تمام علامات، خداوند کے تمام تجربات، وہ تمام چیزیں بعد میں آتی ہیں. تو اسی لیے مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں عاجز ہونے کے لیے کہا گیا ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنی جسمانی سوچ پر بھروسہ نہ کریں. ہم اپنی عقل سے یسوع مسیح کے نجات کے متعلق نہ سوچیں، بلکہ ہم پہلے سے ایمان لاتے ہیں. ہم خداوند کی اس بلاہٹ کو قبول کرتے ہیں جو ہمارے دل میں ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی خداوند نے یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کے وسیلہ سے ہمارے لیے کیا، ہم اسے قبول کرتے ہیں. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ پہلے جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر خداوند ہمارے دلوں میں اس سچائی کی تصدیق کرتا ہے اور ہمارے اپنے تجربے سے اس سچائی کی تصدیق کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بہت مرتبہ کیا ہے کہ صرف شاگردوں نے ہی یسوع مسیح کو
پانی پر چلتا ہوا دیکھنے کا تجربہ حاصل کیا، بھیڑ نے یہ نہیں دیکھا تھا۔ صرف وہ لوگ جو یسوع مسیح پر بطور اپنا خداوند اور نجات دہندہ ایمان لائے، انہوں نے ہی اس عظیم معجزے کا تجربہ حاصل کیا، خدا کے ساتھ اس قریبی رشتے کا تجربہ حاصل کیا۔ آئیے اس باب کو ختم کرتے ہیں۔ یوحنا 20 باب 30 آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 20 باب 30 سے 31 آیت۔ اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اب یہ آیت دراصل ہم نے شروع میں بھی پڑھی تھی جب ہم نے یوحنا کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ پہلے باب میں ہم نے اس کے متعلق بات کی تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا، کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے تھے اور دکھانا چاہتے تھے کہ یوحنا کس بات پر توجہ دے رہا ہے، جو کہ یہ تھی کہ وہ ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یہی ایک بات یوحنا کی کتاب کو، یوحنا کی انجیل کو دوسری اناجیل یعنی متی، مرکز اور لوکا سے الگ کرتی ہے۔ لیکن یوحنا کا یہ چیز لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنی خود کی گواہی لکھنا چاہتا تھا، اور وہ ہمیں اپنی طرف کھینچنا چاہتا تھا کہ ہم یسوع پر مسیحا کے طور پر ایمان لائیں، ہم اسے مسیح اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں۔ تو یہ کہنے کے بعد مجھے یہ موقع دیں کہ میں تمام لوگوں کو دعوت دے سکوں، خاص طور پر انہیں جنہوں نے کبھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا۔ اور میرا ایمان ہے کہ جیسے ہی آپ مجھے سن رہے ہیں اور جیسے ہی آپ بائبل مقدس کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ خداوند کو جانیں، کوئی چیز آپ کو کھینچ رہی ہے کہ آپ اس خداوند کو جانیں جو آپ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے آپ کی خاطر اپنے جسم پر وہ زخم برداشت کیے جو ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہیں گے، صرف اس لیے تاکہ وہ ہمیں یہ دکھا سکے کہ وہ ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اگر آپ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے جاننا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں اور کہیں: میرے آسمانی باپ، میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے حضور گناہ کیا ہے، اور میں نے تیرے خلاف بغاوت کی ہے، اور میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا، اور خداوند میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے ایسا کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وقت میں تجھ سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اور دنیا سے بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں تیری طرف واپس لوٹتا ہوں، اور میں اس قربانی کو قبول کرتا ہوں جو یسوع مسیح نے میری خاطر صلیب پر دی، کہ وہ میرے گناہوں کی خاطر اور میری تیرے خلاف بغاوت کی خاطر صلیب پر موا، اور بدلے میں مجھے وہ تمام برکات حاصل ہوئیں جن کا وہ حقدار خود تھا، وہ برکات جو اسے راست بازی کی زندگی گزارنے پر ملنی چاہیے تھی۔ تو اس کی راست بازی دراصل مجھ پر ڈال دی گئی، اور اس کی وجہ سے ہی میں واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکتا ہوں۔ میں ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جو خداوند اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، اور خداوند نہ صرف میں یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں، بلکہ اسے اپنا خداوند بھی مانتا ہوں۔ یسوع مسیح کے عظیم نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ اب اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، اور آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اب آپ نئے سرے سے پیدا ہونے والے خدا کے فرزند ہیں، اور برائے مہربانی اپنے قریبی چرچ جائیں، پاسٹر کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، کہ آپ نے ٹی وی پر پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر نجات کی دعا کی ہے، اور برائے مہربانی چرچ جاتے رہیں تاکہ آپ دوسرے ایمانداروں کے ساتھ بڑھ سکیں اور آپ اپنی مسیحی زندگی میں بڑھ سکیں۔ آپ پاسٹر کو خداوند کے کلام کی منادی کرتے ہوئے سن سکیں، اور آپ کو دوسرے ایمانداروں کی بھی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے الگ وقت میں بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک روح کے ساتھ بھی رشتہ قائم کریں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے وقت با وقت یہ دیکھا کہ ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور ہمیں تعلیم دے اور خود ہماری رہنمائی کرے۔ تو ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، تو مجھے یہ موقع دیں کہ میں سب کے لیے دعا کر سکوں۔ تو آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، خداوند، ہم آج اس مختصر وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں یہ دکھایا کہ تو نے ہم سے کس قدر محبت کی ہے،
خداوند یہ ناقابل یقین بات ہے کہ ایک کامل خداوند نے میری خاطر، میری زندگی کی خاطر اپنے جسم پر ظلم سہے۔ اس نے اپنے جسم کو داغدار کیا، تو اس نے اپنی مرضی سے اپنے جسم پہ یہ زخم برداشت کیے، صرف اس لیے کیونکہ تو مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ خداوند فضل دے کہ یہ ایک حقیقت ہو اور یہ ایک ایسی چیز ہو جس کا میں تجربہ حاصل کر سکوں، اور میں ہر روز یہ یاد کر سکوں کہ تو مجھ سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور میں اسی طرح سے تجھ سے محبت کر سکوں۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ نہ صرف تو ہماری ابدی زندگی کی پرواہ کرتا ہے، بلکہ تو ان تمام چیزوں کے لیے بھی فکر مند ہوتا ہے جن سے ہم آج گزر رہے ہیں، وہ چیزیں جن سے ہم جسمانی طور پر گزر رہے ہیں۔ تو خداوند اس وقت میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے شفا والے ہاتھ کو بڑھا، تیری شفا کی قدرت سر سے لے کر ان کے سارے جسموں بلکہ ان کے پاؤں کے تلووں تک انہیں چھوئے۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ تو ہر اس چیز کو ہم سے دور کر دے گا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو ہر اس چیز کو بحال کر دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور تو ہر اس چیز کو نیا کر دے گا اور ہر چیز کو ہمارے لیے پھر سے بحال کر دے گا۔ اس وقت میں آپ کے ذہنوں کو یہ حکم دیتا ہوں، میں آپ کے جسموں کو یہ حکم دیتا ہوں اور آپ کی روحوں کو بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے شفا پائیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، میرا ایمان ہے کہ تو بہت سے لوگوں کو چھو رہا ہے اور تو بہت سے لوگوں کو شفا دے رہا ہے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی تو نے ان کی زندگیوں میں شروع کیا ہے تو اسے مکمل کر، اور فضل دے کہ وہ تیری شفا کی قدرت کو اپنے جسموں، اپنی روحوں اور اپنے ذہن میں محسوس کر سکیں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ خداوند اس وقت میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں جن کی زندگیاں مشکلات سے گھری ہوئی ہیں اور جو تجھ سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ تو انہیں بچائے۔ تو خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تیرے عظیم ہاتھ کو آسمان پر سے بڑھتا ہوا دیکھیں، اور تو انہیں ہر اس مشکل سے آزاد کر جس سے وہ گھرے ہوئے ہیں، اور انہیں ایک مضبوط چٹان پر رکھ جو یسوع مسیح ہے۔ خداوند دعا کرتا ہوں کہ وہ آزادی، وہ نجات ایک مافوق الفطرت عمل ہو، تاکہ ان کے ذہنوں میں کوئی سوال نہ ہو اور انہیں کوئی الجھن نہ ہو۔ جو کوئی بھی ان چیزوں کو دیکھے وہ اس بات کو جانے کہ نہ صرف خداوند خود ہمیں بچانے آ رہا ہے اور انہیں بچانے آ رہا ہے، بلکہ ان مشکلات سے بھی نکل سکیں جن سے وہ گھرے ہوئے ہیں۔ خداوند فضل دے کہ ان کی زندگی میں ایک طاقتور گواہی جنم لے سکے، اور وہ اس بات کے گواہ بن سکیں، اور وہ اس بات کے گواہ بن سکیں کہ تو کون ہے، کہ تو خداوند ہے جو ایک بھلا خدا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہر اس چیز کی فکر کرتا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ کہ تو ایک عظیم خداوند ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور ہم سارا جلال تجھے دیتے ہیں، ہم ساری عزت تجھے دیتے ہیں۔ میں یسوع مسیح کے قادر نام سے ہی دعا مانگتا ہوں، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔